बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 दिसंबर जुमेरात का दिन है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो ख़बरें मैं आपके सामने पहले रखूं। मिस्र में खुफिया मुलाकातें, शहबाज शरीफ हुकूमत बचाने के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुँच गया। बड़ी अहम पेशकश के ज़रिए इमरान खान से गारंटियाँ लेने की कोशिश है। अरब अमारात का बड़ा अहम किरदार सामने आने वाला है। और अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियाँ हैं, वो बाइडन हुकूमत ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई। ये मामला क्या ग्वादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है या इसराइल से? ये इमरान खान की रिहाई से भी मामला जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के जो साबिक मुशीर ज़िल्म खलीलजाद, उसने मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा, सफारती दबाव और खान की रिहाई की खुल के हमायत। आज अमरीकी कांग्रेस की तरफ से मज़ीद ट्वीट्स भी आई रिहाई के मुतालबे पे खान की। और तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा जो मुज़ाकरात का एक मुआहदा, उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या शराइत हैं। और इसके साथ साथ जो इमरान खान का केस 9 मई की समात और 23 दिसंबर तक का मामला। शाह महमूद कुरैशी से भी आज मुलाकात की तो मज़ीद रहनुमा भी मिलेंगे। और छोटे ट्रंप इलॉन मस्क ने अपने सहाफ़ियों की वहाँ बड़ी ठीक ठाक चित्रोल की और उसका ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, याद रखें, जो अजाब बना हुआ है। चंद रहनुमाओं की तरफ से तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर तनकीद पर जवाबी तनकीद बड़ी ख़तरनाक। और गद्दार इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट का वक्त। बाइकाट मुहिम, मईशत की तबाही को छुपाने का एक नया तरीका वारदात भी। मरीम नवाज़ ने मौजूद कायम अस्पतालों पर के नाम पर अपने नाम डालने शुरू कर दिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप मेरे ख्याल में आप पेपर पेन भी ले लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, आप ख़ुद भी एनालिसिस करें। ये ख़बरें सुने जो बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी बाइडन हुकूमत की तरफ से, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर। ये 4 कंपनियाँ चारों सरकारी इदारों की सरपरस्ती में, कराची में 3 कंपनियाँ वाक़ हैं जो NDC के साथ ये आलात हासिल करती हैं। और इसमें इन कंपनियों के जो अख्तर एंड सन्स हैं, रॉक साइड है, इफेक्ट्स इंटरनेशनल है, ये इनके तमाम असासे भी मुंजमद हो गए। उनके साथ कारोबार की पाबंदियाँ भी अमेरिका ने लगा दी। ये पाबंदियाँ शाहीन सीरीज़ के वो मिसाइल हैं जो जोहरी हथियार लेके जाते हैं। इनकी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो बैनुल बरआज़मी मिसाइल, और इस पर जो पाबंदियाँ हैं वो 5 किलो से ज़्यादा जोहरी हथियारों का वज़न और 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा के मिसाइल पे है। अब लॉन्ग रेंज की मिसाइल जो है शाहीन 3, उसकी 2750 किलोमीटर रेंज है। कहा यह जा रहा है कि चीन को ग्वादर पोर्ट के बदले में ये हवाले करने का मामला है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहाना है। असल वजह जो बाइडन हुकूमत ने अपने जाने से पहले इसराइल के दिफा को नाकाबिले तस्खीर किया ताकि आइंदा भी आने वाले सालों में पाकिस्तान की तरफ से ख़तरा ना रहे। ख़तरा तो वैसे उन्हें है नहीं, हुकूमत उनकी अपनी है, लेकिन इसके बावजूद ये जो शाहीन 3 मिसाइल की जो सीरीज़ है, इसकी रेंज इसराइल तक है। बाइडन हुकूमत ने जाने से पहले सारी काम पक्का करना है। और यही रजीम चेंज ऑपरेशन का आखिरी मरहला था। ये जो पाबंदियाँ ये मर्ज़ी से लगी हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा क्या था? पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करें। फिर अरब दुनिया के ज़रिए, अरब अमारात, सऊदी अरब के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाने वाला मरहलावार मामला। उसमें विक्टोरिया न्यूलैंड, जनरल बाजवा, बाइडन हुकूमत और ये नेक्सस जो पूरा डीप स्टेट एक्टर्स का, ये आले शरीफ जो बेनिफिशरीज़ हैं वो आपके सामने है। उस पर जनरल बाजवा और हामिद मीर समेत थिंक टैंक्स के इन सब के बयानात, माजी के मेरे वीलॉग्स अगर आप देखें तो आपको ये सारा मामला नज़र। अभी आप राउटर्स की खबर देखें, इसका सबूत इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मिस्र में, उसके तर्जुमान ने तो तरदीद की, लेकिन ऐसी तरदीद आपको पता है जैसे 1971 की जंग के दौरान मगरबी पाकिस्तान में ऐसी खबरें आया करती थी। अब नेतन्याहू के लिए ख़ुद को सज़ाओं से बचाने और हीरो बनाने का सबसे बड़ा और आखिरी मौका है कि ट्रंप के आने से पहले 7 अक्टूबर के जो यरगमाली हैं, 100 यरगमाली, उनकी रिहाई और अरब दुनिया के साथ ये मुआहदा करना, उनसे मिल के ग्रेटर इसराइल। अब पाकिस्तान इस्लामी न्यूक्लियर है जिसके दांत इन्होंने निकाल लिए पहले। नेतन्याहू मिस्र में जो मुआहदा करने के लिए मौजूद है, वहाँ इसराइल मुखालिफ जितने भी ग्रुप हैं उन्हें भी कायरा में बुलाया गया। और इस मुआहदे की 2 शराइत नेतन्याहू का कहना है। एक, वो कह रहा था हम आर्जी जंग बंदी करेंगे, सारे यरगमाली पहले रिहा करें, जबकि फ़लस्तीन के जो हामी ग्रुप हैं वो कह रहे हैं कि पहले मुस्तकिल जंग बंदी जब तक नहीं होती हम यरगमालियों को रिहा नहीं करेंगे। अब 20 जनवरी तक की डेडलाइन है। और उसमें देखें दलील सबसे बड़ी जो है वो सबूत, कतर और दोहा में जो मुज़ाकरात, उसमें ये तय हो चुका है कि मरहलावार कैदियों की रिहाई, पहले ख़वातीन और बूढ़ों को, उसके बदले में इसराइल जो जेलों में कैद फ़लस्तीनी है उनको रिहा करेगा। फिर इसराइल की फ़ौज जो गज़ा की मशरक़ी सरहद है उस पर चली जाएगी और दूसरे मरहले में इसराइल की फ़ौज है वो गज़ा से इनखला करेगी और उसके बदले में गज़ा में जितने भी इसराइली फ़ौजी हैं उन सब की रिहाई होगी। अब ये मामला अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, इसलिए उसके बाद फिर दूसरा जो उनका मरहला है वो इसराइल को तस्लीम करने का। उसमें अरब ममालिक की मदद करेंगे, अरब अमारात है, कतर है, ये सारी सहूलतकारी करेंगे। और इसी मंसूबे के तहत 2 साल 7 महीनों से पाकिस्तान को बाकायदा पत्थर के दौर में भेजा गया। मईशत के हालात आपको पता है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ को 8 ममालिक के सरबराही इजलास की शिरकत के लिए बुलाया कि सरमायाकारी सीखने का, ज़राअत सीखने का, मिस्र की तरक्की के मॉडल को सीखने का। हालांकि ज़रई तरक्की मिस्र की अगर आप सर एक मिसाल देख लें तो मिस्र अरब अमारात को अपनी ज़मीनें दे चुका है। अरब अमारात पे गंदम काश्त करता है, फिर वही गंदम $2 अरब के कर्जे पर कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे इन्हीं को दोबारा बेच देते हैं। अब पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के साथ ज़मीनों का ये मायदा, कॉर्पोरेट फार्मिंग आप जानते हैं, पूरी वारदात। अब इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को मिस्र का मॉडल समझने के लिए भेजा
کہ انہیں لگتا تھا چونکہ مصر اور پاکستان کے حالات بالکل ایک جیسے ہیں تو ہم بھی یہاں پہ وہی کریں جو جنرل عبد الفتاح سیسی نے کیا، اقتدار کو طول دی۔ عبد الفتاح سیسی 2014 سے ملٹری ڈکٹیٹر صدر جو انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اس نے محمد مرسی کی حکومت گرائی، گرفتار کیا، اسے جیل میں پھانسی دلوائی، اس کی پارٹی توڑی، اس کے لوگوں پر ظلم کیا۔ مصر کے اندر اس کی معیشت جو پاکستان کی طرف کامیابی کی طرح تھی، تو جو کہا جاتا ہے نا پکی فصل میں خنزیر چھوڑے، وہاں پہ بھی بالکل یہی معاملہ ہوا۔ پریس کانفرنسز کروا گئیں، اغوا کیے، پھانسیاں دیں، عدالتوں کو قابو کیا، الیکشن کمیشن کنٹرول کیا۔ پھر اس نے الیکشن جو کروائے خود حصہ لے کے 2014 میں پہلے 97% ووٹ، پھر 2018 میں 97% ووٹ، اور پھر 2024 میں بھی اس نے 90% ووٹ لے کے مصر کی تاریخ نئے ریکارڈ لگا دی۔ طاقت کے زیر الیکشن چوری کرنا، ایک ڈکٹیٹر اور عامر کی طرح، ماتھے پہ اس کے محراب ہے۔ مزے کی بات ہے بتاؤں، IMF نے انہیں بھی $12 ارب کا قرض دیا، جس طرح پاکستان کو بھی $7 ارب کا قرض دیا۔ اب یہ جو اصلاحات پاکستان میں IMF نے مانگی، وہی مصر میں بھی مانگی، وہی معاملہ۔ اب مصر نے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس پورے فلسطین کے تنازع میں آپ دیکھیں مصر وہ واحد اسلامی ملک تھا، باقی ایک دو بھی تھے، جو فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا۔ نیتن یاہو کی تقریر اقوام متحدہ میں سارے اٹھ کے یہ بیٹھے رہے۔ اب عرب امارات نے 2020 میں ابراہم اکارڈ معاہدہ کیا، عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش۔ اب فلسطین کے تنازع سے یہ لوگ پیچھے تھے، سعودی عرب، عمان، قطر اور پاکستان۔ یہ اگر تسلیم کر لیں تو پھر گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب مکمل۔ پاکستان کے حالات اس نہج پہ اسی لیے پہنچائے گے باقاعدہ منصوبے کے تحت، اور 20 جنوری کو انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد حالات بدلیں گے۔ اب شہباز شریف کی حکومت کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بائیڈن حکومت کے ساتھ تو ان کا تعلق مختلف تھا، لیکن اب نہ افغانستان ہے نہ چین ہے۔ اب IMF بازو مروڑ رہا ہے، انٹرنیشنل دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ برباد ہو چکی ہے۔ اب کامران خان جیسا بندہ خود بول کے بتا رہا ہے، تو ان کے پاس جو آخری کارڈ رہ گیا وہ اسرائیل کی سفارتی حکمت عملی کا حصہ بنے۔ عرب ممالک جو تسلیم کرنے میں مدد کر رہے ہیں انہیں تسلیم کریں، اور لندن پلان کا جو اصل منصوبہ تھا جس پہ خان ماننے کو تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حالات بنائے، آپ کو پتہ ہے فلسطین کا تنازع اور یوکرین کے حالات، یہ گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف سارا معاملہ تھا۔ خان کو اسی لیے جیلوں میں ڈالا گیا، اس کی حکومت گرائی گئی، یہ ساری سازش آپ جانتے ہیں، میں دہراتا نہیں۔ لیکن اس منصوبے کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری مرحلہ ہے وہ اب چونکہ ان کے پاس حل نہیں رہا۔ ایک طرف معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، انٹرنیشنل دباؤ کو بھی ختم کرنا ہے، اور چوروں لٹیروں ڈاکوں کے اقتدار کو طول دینا ہے، اور اس میں یہ بہانہ کیا جب ہم معیشت کو بچانے جا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے جو توقع میں نہیں تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن جیتنا تھا، پھر یہ جو انٹرنیشنل دباؤ اس لیول پر ہے، یہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب انہیں پتہ ہے کہ خان کو تو رہا کرنا پڑے گا، الیکشن کے معاملات کھولنے پڑیں گے، اور یہ ان سے برداشت ہوگا نہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ سابق مشیر جو جنوبی ایشیا اور افغانستان کے زلمے خلیل زاد، اس کی ٹویٹ پڑھیں صرف، اس نے کہا اس حکومت میں مزید پابندیاں لگائیں، مزید سفارتی دباؤ بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف گولی بھی چلائی، ان کو مارا، خان کو جیلوں میں رکھا، اور پاکستان میں اب تبدیلی لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی کانگریس کی آج کے دن کی لیٹسٹ ٹویٹس بھی آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب اسرائیل کے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو پھر اسرائیل کو بھی اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عمران خان تو دیکھیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم بیرونی مداخلت نہیں چاہتے۔ تحریک انصاف کا آفیشیل موقف بھی یہی ہے کہ جو ہمارے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی وہاں پہ، اسے روکنا چاہیے۔ بائیڈن حکومت نے رجیم چینج آپریشن کی حمایت کی، خان کی حکومت گرائی، وہ حمایت روکیں۔ ٹرمپ کے آنے سے زیادہ بائیڈن کے جانے کی خوشیاں پاکستان میں منائی جاتی ہیں، تاکہ ظلم و ستم ختم ہو، یہ سائفر کا جو معاملہ ہے ریورس ہو، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو امن و امان ہے، سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، اس کا ایک ہی حل ہے جب تک اڈیالہ جیل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ خان بارہ نیا انتخاب ہو، نئی حکومت ہو، ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کو اور کسی چیز پہ یقین نہیں۔ اب یہ مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے، بھی دیکھیں خان کا قد بڑا ہے، وہ مذاکراتی ٹیم 7 رکنی اس نے بنا دی، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ مذاکرات اسرائیل فلسطین کے مذاکرات کی طرح ہے۔ چابی خان کے پاس ہے ان مسائل کے حل کی، اور وہی حل کر سکتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ کے پس پردہ جو ملاقاتیں، ایک معاہدہ ترتیب دینے کی کوشش ہے، اور جس طرح ماضی میں ان کی بڑی سخت شرائط ہوا کرتی، خان 3 سال کے لیے باہر چلا جائے، نظام ہم ہر صورت میں چلا کے دکھائیں گے، پھر 9 مئی کا الزام خان اپنے سر پہ لے، پھر پارٹی کو ہم عدالتی کیسز سے رہائی کے دیں گے، اور پھر یہ سیاست نہ کریں۔ اب حالت یہ آ گئی ہے 3 سال سے پہلے 6 مہینے پہ، اور اب 6 مہینے سے کے بعد اب یہ نیچے اس سے آگے کہ آپ صرف انتقام نہ لیں ہم سے، ہمارے معاملات نہ کھولیں، زیرو سے شروع کر دیں، اتنا وقت دیں کہ یہ معاملات ہم لپیٹ لیں۔ خان اپنی سول نافرمانی کی کال واپس لے لے، اور پھر اڈیالہ جیسے جو ان کی رہائی ہے، وہ چاہے زمان پارک ہو یا KP میں ہو یا بنی گالہ میں ہو، وہاں 1-on-1 ملاقات ہو، وہاں عرب امارات کے یا سعودی یا امریکی وفد بٹھا کے ان سے گارنٹیاں لیں۔ اس دوران سوشل میڈیا کو مکمل بند کر دیں، خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے کر دیں۔ یہ ساری ان کی فرمائشیں ہیں۔ 7 رکنی وفد جو عمران خان سے مل رہے ہیں، اگر یہ ملاقات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ آج پیش ہو جائے گا۔ اگر یہ ملاقات نہ ہوئی تو پھر عمران خان کی طرف سے سول نافرمانی کی کال اتوار کو کنفرم ہو جائے گی۔ ابھی ٹویٹ تو آ گئی ہے خان کی دوبارہ۔ اب ان کی منافقت کا لیول خان بڑی اچھی طرح جانتا ہے، بڑی اچھی طرح،
کہ 1 سال کا گزرنے کے بعد بھی دیکھ لیں 23 دسمبر کو 190 ملین کا جو کیس ہے وہ سنا رہے ہیں. انسداد دہشت گردی میں پیش ہونے کا نوٹیفیکیشن آج بھی معطل ہوا. ہوم ڈپارٹمنٹ کابینہ سے انہوں نے منظور کرایا تھا ویڈیو لنک پہ کریں گے, عدالت نے اسے معطل کیا کہ فزیکل سچویشن میں خان کو لے کے آؤ. اب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے معاملے پر یہ رہنما قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ خان کسی طرح سول نافرمانی کی کال واپس لے. اب قیادت کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ جانتے ہیں کہ سول نافرمانی ایک آخری راستہ ہے. بیرسٹر سیف, اسد کیسر جیسے لوگ کہ اپوزیشن پارٹیوں سے اتحاد کریں, ان سے بات کریں, پھر کال دیں. شیخ وقاص ابھی کہہ رہے تھے کہ فورن ریمیٹنس جو ہے وہ محدود کرنے کی بات ہے, مکمل روکنے کی بات نہیں ہے. تو اس پہ تو خیر خان کا پورا موقف جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. اور میرا یقین ہے کہ خان کبھی سوشل میڈیا روکنے کی بات نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ 4 رہنماؤں کی طرف سے سوشل میڈیا کا جو تنقید آپ کو نظر آئی, اس پہ عمران خان سے درخواست تو کی جا رہی ہے کہ آپ اداروں پہ تنقید بند کروا دیں, نئی پالیسی بنوا دیں, خفیہ ادارے, عدلیہ, حکومت ان پر ہاتھ ہلکا رکھیں. مشوانی, جبران الیاس, پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ جو یا تو انہیں پابند کر دیں یا پھر ان کے اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ کریں. لیکن یہ چیز بھول رہے ہیں کہ یہ چیز عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں, یہ تحریک انصاف کے کنٹرول میں بھی نہیں. یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے تو آپ کو کبھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. یا خان کی جو ٹویٹ ہے وہ تو خان خود اون کرتا ہے. سوشل میڈیا تو عوام چلا رہی ہے اور وہ بھی اپنی مدد آپ. اور یہ سوشل میڈیا باخدا نہ ہوتا تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے وہی کام کرنا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا. یہ سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کی اتنی بڑی جماعت کی سپورٹ ہے, ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. خان کی گرفتاری ہوئی, پارٹی ٹوٹی, جو بیانیہ آج تک پی ٹی آئی کا چل رہا ہے خان جیل میں ہونے کے باوجود, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چل رہا ہے اور وہ عام پاکستانی ہیں. اب سوشل میڈیا کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں, شیخ مجیب جب نہیں تھا تو اس کے دور میں نہیں تھا تو شیخ مجیب کے معاملے کا کسی کو نہیں پتا, اکبر بگٹی کا کسی کو نہیں پتا, بلوچستان کے معاملات کا کسی کو نہیں پتا. بلکہ اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں جو لوگ سوشل میڈیا میں, انہیں پتہ ہی نہیں اسلام آباد میں ہوتا کیا رہا. میں حیران ہوتا ہوں سن کے ان کی باتیں. اب سوشل میڈیا سے تکلیف بھی اسی لیے ہے کہ اسی لیے ہر تقریر میں, ہر کانفرنس میں سوشل میڈیا کو دہشت گردی, انتشاری, کی بورڈ واری, یہ مختلف نام دیتے رہتے ہیں. ٹویٹر جو ایکس بند کیا گیا ہے, دیکھیں 2% اگر حکومت دعویٰ کرتی ہے, لوگ تو بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انٹرنیٹ سلو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو اغوا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. لیکن فکر نہ کریں, خان کو یہ ساری وارداتیں پتہ ہیں اور خان جانتا ہے. ابھی ان کی ایک اور واردات جو چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ منشی صاحب, ان کی آپ دیکھیں جو الیکشن کی سب سے بڑی چوری کے سرغنہ دیں, وہ 24 جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں. اب 26ویں آئینی ترمیم میں واردات تھی کہ جب تک حکومت و اپوزیشن متفق نہیں ہوں گے اس وقت یہ کام کرے گا. 2 سینئر لوگ اور بھی ہیں اس کے ساتھ. اب یہ خط لکھنا تھا صدر وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو, 3 نام, وہ لکھ ہی نہیں رہا, وہ لکھے گا ہی نہیں, اتفاق رائے ہوگا ہی نہیں جب تک نئے انتخاب کا. تو یہ سب کچھ بائی فورس ہونا ہے, زبردستی, بازو مروڑ کے امریکہ سے. ابھی جس طرح الیکشن ٹریبیونل میں انہوں نے فاروق پراچا کو لگایا, حالانکہ سیدھا تینوں اسلام آباد کی نشستوں کا اوپن شاٹ کیس ہے, طارق محمود جہانگیری کو ہٹایا گیا. اب اسلام آباد نے ہائی کورٹ نے آج شکور پراچا کو بھی سننے سے روک دیا کارروائی پہ. لیکن دیکھیں یہ واردات بڑی سادی سی ہے, اس میں سیدھی سی واردات ہے. مینڈیٹ کی واپسی نے منظور نہیں ہے. ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یہ مسخ شدہ, بدبودار, چیچک زدہ چہرہ جو ہے یہ سے خوشنما دکھائیں. موجودہ حکومت یہی واردات کر رہی ہے نا. آپ حقیقی معنوں میں ان کی واردات سمجھنا چاہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بڑا ٹھیک ہوگا کام. آپ 1971 کی مغربی پاکستان کی اخباریں اٹھا کے دیکھیں, اس وقت ان کا جو راوی تھا وہ بھی چین ہی چین لکھتا تھا. یہ نون لیگ کے صحافی راوی اسد نجوب جو چین کرتے ہیں, یہ پھر چین بھی کریں گے بعد میں. مشرقی پاکستان میں مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلی تھیں, اگرتلہ سازش تھی, شیخ مجیب جیل میں تھا. اس کے جو بھیجے ہوئے 6 نکات تھے وہ جنرل یحییٰ نے پڑھنے کی مطلب زحمت تک نہیں کی, اور وہ وزیر اعظم بننے کے قابل تھا, اور وہاں انہوں نے فوجی آپریشن کر کے خون کی ہولی کھیلتے رہے عورتوں بچوں کے ساتھ, جو بنگلہ دیش میں ہوا, مشرقی پاکستان میں عدالتوں کا کھلواڑ. لیکن مجال ہے کہ مغربی پاکستان میں کسی ایک کے بد کردار شخص کی روح زندہ ہوتی تو وہ یہ پڑھتا. لیکن عوامی لیگ پر وہاں پابندیاں تھیں, اور یہاں جنگ اخبار خبریں کیا لگا رہا تھا, ہمارے شہریوں کے ساتھ معقول برتاؤ ہو رہا ہے. اور بالکل عین جب ہتھیار ڈالے جا رہے تھے, جنگ اخبار لکھ رہا تھا کہ فوج کا مشرقی پاکستان پر مکمل کنٹرول, زندگی معمول کے مطابق. شیخ مجیب جب حراست ہوئے تو شیخ مجیب حراست میں, کام کاج, روزگار, زندگی بحال. بلکہ انہوں نے ایک تصویر لگائی تھی امریکہ کی, وہاں سے کوئی یا برطانیہ کی وہ لڑکیوں کی, وہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہاں تو سب کچھ نارمل ہے, بازاروں میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, ہم تو دشمن کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. وہ انگریزی اخبار تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں. اس میں انہوں نے باقاعدہ کیا تھا کہ سفارتکار آ رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں, خواتین اٹکھیلیاں کرتی ہوں دکھا رہے. جیسے آج آپ کو ٹک ٹاک پہ مریم نواز کی وہ نظر آتی ہیں اٹکھیلیوں کی ویڈیوز, کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں سہیلیوں کے جھرمٹ میں. تو اسٹاک ایکسچینج آج نفسیاتی حد کراس کر گئی, مہنگائی جو ہے کم ہوگی, دودھ شہد کی نہریں نکل آئیں. شہباز شریف اور آرمی چیف اور ان سب لوگوں کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے پاکستان کی لاٹری نکل آئی ہے, سونے کی کانیں نکلی ہوئی ہیں. لیکن پھر 16 دسمبر کو سارا پول کھل گیا, جب جنرل روڑا کے ہاتھ میں جنرل نیازی نے پستول پکڑایا اور 93,000 فوجی انڈیا لے گیا.
تب انہیں پتہ چلا ہوا کیا. اب پختونخوا میں بھی یہی کوشش کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں جہاں مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سلوک تھا. آج صحافی جو چین کر رہے ہیں, راوی حسن ایوب, یہ منصور علی خان, جاوید چودھری, کامران خان خالد پھٹ گیا آج, کامران شاید وہ بھی پھٹ جائیں گے جلدی. تو یہ وہ باتیں جو بتاتے نہیں. ابھی دیکھیں بائیکاٹ کی مہم پر بھی منصور صاحب کہہ رہے تھے مہینہ پہلے کہ جی کمپنیوں کے شیئر دیکھیں برقرار. آج اسے کئی طرح دیکھیں, فوجی فوڈ کی, فوجی فرٹیلائزر کی, فوجی سیمنٹ کی, عسکری بینک کی حالات دیکھیں ذرا, شیئر چیک کرے ذرا وہ, لیکن وہ نہیں بتائیں گے آپ کو. جس طرح یورپ میں ڈنکی لگا کے جانے والے 28,000 پاکستانیوں نے پناہ کی درخواست کی. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک بن گیا جہاں ویزے مکمل بند کیے جا رہے ہیں کہ یہاں کے اسائلم لے لیتے ہیں. جو شام سے واپس آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگ, ایک بندے سے میری بات ہوئی, وہ کہتا ہے شام میں ہم محفوظ تھے کہ وہ جانتے تھے پاکستانی انہیں کچھ نہ ہو. اب ہم یہاں پاکستان میں آئے تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے موبائل کھول کے کہا جی عمران خان کی تصویر تو نہیں ہے. مطلب یہ حال ہے. کنٹری فوکس آن پاکستان کی رپورٹ پڑھیں آپ. تو یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے, اس کا لب لباب اب یہی ہے کہ معاملہ اختتام کی طرف ہے. ہر گزرتا دن انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا, کیونکہ اللہ کا اصول ہے. دیکھیں جب بھی کوئی طاقت کا عروج بالکل آخر اس پہ پہنچ جاتا ہے اپنے ٹپنگ پوائنٹ, تو اس کے بعد پھر زوال ہے, اس کے بعد اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ان کا انشاءاللہ زوال ہے اور قانون قدرت. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے 20 لاکھ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.